घर से कभी पैसे चोरी हो जाते और कभी ज्वेलरी अलमारी से गायब हो जाती तो अम्मा और नंदे आमिर की बीवी को बहुत मारती कि तुम चोरनी हो, और आमिर को फोन करती कि तुम्हारी बीवी घर से चोरियां करके अपने मेके वालों को दे आती है। तो आमिर पाकिस्तान आया तो इसकी बीवी के चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वो कदमों में गिरकर बोली, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। आमिर ने घर में कैमरे लगाए और सबके सामने बीवी को डांट कर चला गया। तो कुछ दिन बाद आमिर ने कैमरा चेक किया तो इसके होश उड़ गए। वो गुस्से में आग बगोला घर लौटा क्योंकि वो चोरियां। हाय अम्मा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ससुराल किस मुंह से जाऊंगी? आफिया ने अपना सीना पीटते हुए दुहाई दी थी और इसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी कांप उठे। अम्मा फौरन घबराकर इसके पास पहुंची और बेचैनी से बोली, क्या हुआ है? अच्छी तरह बात करो, क्यों रो रही हो? आफिया ने रोते हुए कहा, अम्मा, मेरी अलमारी से मेरे सोने का सेट गायब हो गया है। अब मैं ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी? इस घर में तो जो चीज गुम हो जाए वो दोबारा मिलती ही नहीं है। आफिया की बात सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने भी बेइख्तियार अपना सीना पीट डाला। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे देख तो सही, यहीं कहीं रखा होगा। तुझे तो सामने पड़ी चीज भी नजर नहीं आती। हट, मैं देखती हूँ। वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी और एक एक खाना खोलकर देखने लगी। उन्होंने कपड़े उलट पुलट करके देखे और हर डब्बा खोलकर चेक किया, फिर भी सोने का सेट कहीं नजर न आया। इसके बाद उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, बिस्तर के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, मगर वो चीज जैसे जमीन में समा गई हो। अम्मा के चेहरे पर गुस्सा अब साफ नजर आने लगा था। उन्होंने फौरन जोर से आवाज दी, रिमशा। रिमशा जो किचन में खाना बना रही थी, घबराकर दौड़ती हुई आई और अदब से बोली, जी अम्मा, क्या हुआ है? इसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। रिमशा लड़खड़ा गई और इसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा चीख कर बोली, चोरनी, फराडन, मैंने अपने बेटे की शादी किससे कर दी? तुझे इतना बड़ा घर दिया, तुझे हर सहूलत दी, और तूने यही सिला दिया कि घर में चोरियां शुरू कर दी। पहले भी मेरे पैसे गायब होते रहे हैं और अब तो तूने अपनी नंद का सोने का सेट ही चुरा लिया है। जरूर तो ये सब अपने मैके वालों को देकर आई है। रिमशा ये सुनकर साकित रह गई। इसके होंठ कांपने लगे और वो कुछ बोल ना सकी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। वो फौरन अम्मा के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, अम्मा, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने कभी किसी की चीज को हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो आपसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पीती। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करें। इसकी आवाज टूट रही थी और इसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर अम्मा के दिल पर जैसे पत्थर पड़ चुका था। इन्हें इसकी एक बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। इनकी आंखों पर सिर्फ अपनी बेटी का दुख सवार था। आफिया भी गुस्से से रिमशा को घूर रही थी और बोली, तुम्हारे सिवा इस कमरे में कोई नहीं आता। तुमने ही मेरा सेट लिया है। रिमशा ने रोते हुए कहा, बाजी, मैंने वाकई कुछ नहीं लिया। आप मेरा कमरा देख लें, मेरी हर चीज चेक कर लें, मगर मुझ पर ऐसा इल्जाम ना लगाएं। मेरी भी इज्जत है। अम्मा ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, इज्जत? तुम जैसी लड़कियों की भी कोई इज्जत होती है? अगर इज्जत होती तो तुम चोरी ना करती। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, इसके कमरे की तलाशी लो। घर की दूसरी औरतें भी इकट्ठी हो गईं और सबने मिलकर रिमशा के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। इसके कपड़े जमीन पर फेंक दिए, इसके संदूक खोले गए और हर चीज को उलट पुलट करके देखा गया। रिमशा एक कोने में खड़ी ये सब देखती रही। इसके दिल में तूफान बरपा था, मगर वो खामोश थी। इसे अपने नसीब पर रोना आ रहा था। इसने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया था।
صبح سے رات تک کام کرتی تھی، اماں کی خدمت کرتی تھی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی تھی، عافیہ کی ہر بات مانتی تھی، مگر آج اس کا صلہ اسے چور کہہ کر دیا گیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، کتنی امیدیں لے کر آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے پیار اور خدمت سے سب کے دل جیت لے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اماں کو وہ پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ غریب گھرانے سے آئی تھی۔ اماں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی امیر لڑکی کا خواب دیکھا تھا، مگر عامر نے اپنی مرضی سے رمشا سے شادی کر لی تھی۔ یہی بات اماں کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی رہی۔ عامر جو بیرون ملک کام کرتا تھا، سال میں کبھی کبھار ہی گھر آتا تھا، باقی سارا سال رمشا اس کی یاد میں گزارتی تھی اور اس گھر کو سنبھالتی تھی۔ اس نے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی، نہ کبھی اپنے میکے کی غربت کا رونا رویا، مگر اماں کے دل میں اس کے لیے کبھی جگہ نہ بن سکی۔ آج جب سونے کا سیٹ غائب ہوا تو اماں کو جیسے موقع مل گیا۔ انہوں نے سارا الزام رمشا پر ڈال دیا۔ کافی دیر تک تلاشی لینے کے بعد بھی کچھ نہ ملا، مگر پھر بھی اماں ماننے کو تیار نہ تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں یہ بہت چلاک ہے، اس نے کہیں چھپا دیا ہوگا یا اپنے میکے بھجوا دیا ہوگا۔ رمشا نے روتے ہوئے کہا، اماں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا، ہر طرف شک اور الزام کا سایہ تھا۔ رمشا خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی سچائی سامنے آ جائے، کیونکہ اس وقت اس کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری عزت ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی ہو، اور وہ بے بسی سے صرف یہ سب برداشت کر رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا اور اس پر لگا یہ جھوٹا الزام ختم ہو جائے گا۔ گھر میں چوریوں کا سلسلہ جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبھی اماں کے پیسے غائب ہو جاتے اور کبھی عافیہ کی جیولری الماری سے اچانک غائب ہو جاتی، اور ہر بار انگلی سیدھی رمشا کی طرف اٹھتی تھی، اور پھر وہی شور، وہی الزام اور وہی ظلم شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب گرمی اپنے عروج پر تھی اور گھر کے صحن میں ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی، رمشا کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور اس کی سادہ خوبصورتی اس حالت میں بھی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ خاموشی سے روٹیاں بنا رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی بے گناہی جلد سامنے آ جائے، کہ اچانک عافیہ کی چیخ سنائی دی، ہائے اماں میں پھر لٹ گئی، میرے پیسے غائب ہو گئے، میں برباد ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ عافیہ دوڑتی ہوئی کچن میں آئی اور اس کی نظر جیسے ہی رمشا پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی چمک ابھر آئی۔ وہ خود مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ چمک نہ تھی جو رمشا کے چہرے پر پسینے اور سادگی کے باوجود تھی۔ یہی چیز اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور آگے بڑھ کر اس نے رمشا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور زور سے جھٹکا دیا اور چیخ کر بولی، سچ بتا، اس بار میرے کمرے سے پیسے کہاں چھپائے ہیں؟ تو ہی چور ہے اس گھر کی۔ رمشا درد سے کرا اٹھی اور اس کے ہاتھ سے روٹی جل کر گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، باجی خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں نے کچھ نہیں لیا، میں بے قصور ہوں۔ مگر عافیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ اسی دوران اماں بھی وہاں پہنچ گئیں اور عافیہ کی بات سن کر ان کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ وہ بھی آگے بڑھیں اور رمشا کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں ماں بیٹی اس پر ٹوٹ پڑیں اور اس کے چہرے پر مسلسل تھپڑ مارنے لگیں، یہاں تک کہ اس کے گال سرخ ہو گئے، ہونٹ پھٹ گئے اور آنکھ کے پاس نیلا نشان ابھر آیا۔ رمشا زمین پر گر گئی مگر ان کا غصہ کم نہ ہوا۔ وہ اسے گھسیٹتی رہیں اور مارتی رہیں، یہاں تک کہ وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان واضح ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اماں نے غصے سے کہا،
اگر اب بھی سچ نہ بتایا تو اور برا حال کروں گی۔ مگر رمشا میں بولنے کی ہمت نہ رہی، وہ صرف روتی رہی۔ اسی شام اماں نے عامر کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا کہ گھر میں مسلسل چوریاں ہو رہی ہیں اور تمہاری بیوی ہی ہے یہ سب کر رہی، اب تم خود آ کر دیکھ لو۔ عامر نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ جلد آئے گا۔ فون بند ہوتے ہی عافیہ اور اماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں عامر کو رمشا کے چہرے کے نشانات نظر نہ آ جائیں۔ انہوں نے فوراً رمشا کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کے یہ نشان کسی طرح بھی ختم کرے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اگلے دن سے رمشا نے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ وہ کبھی ہلدی اور دودھ کا لیپ بناتی، کبھی برف سے اپنے زخموں کو دباتی، کبھی بیسن اور ارکے گلاب لگاتی، مگر زخم دیکھ کے بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا چہرہ جو کبھی معصوم اور خوبصورت تھا اب نیل اور زخموں سے بھر چکا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر ٹوٹ جاتی تھی، مگر خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر وہ دن آ گیا جب عامر نے گھر واپس آنا تھا۔ گھر میں اس کی آمد کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر رمشا کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا کہ جب وہ اسے اس حال میں دیکھے گا تو کیا ہوگا۔ دروازہ کھلا اور عامر اندر داخل ہوا۔ سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مگر جیسے ہی اس کی نظر رمشا پر پڑی وہ چونک گیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت سے رمشا کے چہرے کو دیکھا جہاں واضح زخموں کے نشان موجود تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا اور بولا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ زخم کیسے لگے؟ رمشا نے نظریں جھکا لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اماں آگے بڑھیں اور روتے ہوئے بولیں، بیٹا ہم کیا کریں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ گھر میں مسلسل چوریاں ہو رہی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سب تمہاری بیوی ہی کر رہی ہے۔ گھر میں آج سے پہلے کبھی چوری نہیں ہوئی، تم خود بھی اس بات کے گواہ ہو۔ ہم نے اسے کئی بار سمجھایا مگر یہ مانتی ہی نہیں ہے۔ عامر نے یہ سن کر رمشا کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں غصہ اور شک پیدا ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہل کر رہ گئی ہو۔ ایک طرف اس کی ماں کی باتیں تھیں اور دوسری طرف اس کی بیوی کی خاموشی تھی جو اسے اور بھی مشکوک بنا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں اس نے اگلے ہی دن گھر میں کیمرے لگوا دیے اور سب کے سامنے رمشا کو سختی سے ڈانٹا۔ میں نے تمہیں ہر چیز دے رکھی ہے، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے گھر میں یعنی کہ اپنے ہی گھر میں ایسے چوریاں کرتی پھرو گی۔ اب کہیں نہ کہیں مجھے اماں کی بات صحیح لگ رہی ہے کہ مجھے غریب لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غریبوں کو جتنا بھی تخت و تاج پہنا دو، آخر میں وہ اپنی اوقات دکھا ہی دیا کرتے ہیں، جیسے تم نے دکھا دی۔ عامر نے رمشا کو خوب ڈانٹا تھا اور جتنے دن گھر پر رہا اس نے رمشا پر کچھ خاص توجہ نہیں دی تھی، جس کا رمشا کو کافی دکھ ہوا تھا، اور عامر کے الفاظ بھی رمشا کے دل پر یہ الفاظ خنجر کی طرح لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ عامر اس کے بعد واپس چلا گیا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ سال سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اماں اور بہن تو سن کر بہت خوش ہوئی تھیں، یعنی کہ اس ایک سال میں وہ رمشا پر جیسے چاہتی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی۔ خصوصی طور پر عافیہ خوش تھی۔ وہ رمشا سے بری طرح سے حسد میں مبتلا تھی اور اس پر الزامات لگا کر اپنے دل کی جلن نکالا کرتی تھی۔ جب رمشا روتی تھی تو اسے عجیب طرح کا سکون ملتا تھا۔ چند دن گزرے اور ایک رات عامر نے اکیلے بیٹھ کر کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھی۔ جیسے ہی اس نے سچ دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رمشا کے آنسو اور بے بسی کی مورت بنا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ عامر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے کیمرے کی ریکارڈنگ بند کی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جہاں عافیہ خود اپنی جولری اور پیسے چھپا رہی تھی اور پھر چیخ چیخ کر سارا الزام رمشا پر ڈال رہی تھی۔ اماں اس کے ساتھ مل کر رمشا کو مار رہی تھیں اور وہ بے بسی سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کے دل میں شدید غصہ اور پچھتاوا ایک ساتھ امڈ آیا تھا۔ اسے اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے سب کے سامنے رمشا کو کہے تھے
اور ہر لفظ اب اس کے سینے میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اگلی فلائٹ بک کی اور سیدھا پاکستان روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ رمشا کو اس ظلم سے نکالے گا۔ ادھر گھر میں ہمیشہ کی طرح ایک اور طوفان اٹھنے والا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور رمشا کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشان اب تک موجود تھے۔ گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک عافیہ کی چیخ گونجی کہ اماں میرے کنگن غائب ہو گئے ہیں، میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھا کچن میں پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حسب معمول غصہ اور حسد ابھرا ہوا تھا۔ اماں بھی اس کے پیچھے آئیں اور بغیر کچھ سوچے سمجھے بولیں کہ ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ عافیہ نے آتے ہی رمشا کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ عافیہ چیخ کر بولی کہ سچ بتا، میرے کنگن کہاں ہیں؟ تو ہی چور ہے اس گھر کی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ باجی، میں نے کچھ نہیں لیا، خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کریں۔ مگر عافیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ اماں بھی آگے بڑھی اور دونوں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے موجود زخموں پر مزید وار ہونے لگے۔ وہ درد سے کراہتی رہی اور زمین پر گر گئی، مگر ان کا غصہ کم نہ ہوا اور وہ اسے مارتے رہے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ عامر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹک دیا۔ وہ چیخ کر بولا کہ بس بہت ہو گیا۔ دونوں چونک گئیں اور پیچھے ہٹ گئیں۔ اماں حیرت سے بولیں کہ تم اچانک کیسے آ گئے؟ عامر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیدھا ٹی وی کے پاس گیا اور کیمرے کی ریکارڈنگ چلا دی۔ کیمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی، سب کی نظر اسکرین پر جم گئی۔ اگلے ہی لمحے اماں کے ہوش اڑ گئے۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ عافیہ خود اپنی چیزیں چھپا رہی ہے اور پھر الزام رمشا پر لگا رہی ہے۔ اماں کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بے بسی سے عافیہ کو دیکھنے لگیں۔ عافیہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا اور وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ عامر نے غصے سے کہا کہ یہ ہے تمہاری سچائی۔ اماں، آپ کو اپنی بیٹی کی اتنی اندھی محبت تھی کہ آپ کو سچ نظر ہی نہیں آیا۔ آپ نے میری بیوی کو مار مار کر اس کا یہ حال کر دیا۔ اماں روتی ہوئی رمشا کے پاس گئیں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیا، میں اندھی ہو گئی تھی۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ عامر نے سخت لہجے میں کہا کہ اماں، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے پاس اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ میں نے اس کے ارمانوں کو پیچھے رکھا، مگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس کی روح تک زخمی کر دی۔ اس کا چہرہ دیکھیں آپ نے کیا حل کر دیا ہے۔ اماں روتی رہیں اور معافیا مانگتی رہیں، مگر عامر کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ رمشا کو یہاں نہیں چھوڑے گا۔ اس نے رمشا کو سہارا دیا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ وہ اسے اس کے میکے چھوڑ آیا۔ اس کے والدین اسے اس حال میں دیکھ کر رو پڑے۔ عامر نے ان سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ کچھ عرصے بعد اس نے تمام کاغذات مکمل کیے اور رمشا کو اپنے پاس دبئی بلا لیا۔ وہاں اس نے اسے وہ عزت اور سکون دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ رمشا کی زندگی آہستہ آہستہ سنورنے لگی۔ اس کے چہرے کے زخم بھی بھرنے لگے۔ اس کے دل کے زخم بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگے۔ وہ اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ عامر بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا۔ ادھر اماں اکیلی رہ گئی تھیں۔ عامر ان کا خرچ باقاعدگی سے بھیجتا رہا، مگر اس کے دل میں پہلے جیسا بھروسہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ وہ بات تو کر لیتا تھا مگر فاصلے واضح تھے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دوبارہ کبھی اس ماحول میں نہیں لے کر جائے گا جہاں اس کی عزت کو اس طرح رون دیا گیا تھا، جہاں اس کے زخموں کی کوئی قدر نہیں تھی بلکہ اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا۔ شک اور اندھی محبت انسان کو سچ دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا نہ صرف ظلم ہے بلکہ ایک بے گناہ کی زندگی بھی برباد کر سکتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد اعتماد اور انصاف پر ہوتی ہے۔
اگر یہی ختم ہو جائے تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہر بات کو سمجھداری سے پرکھنا چاہیے اور کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر بہو یا کمزور فرد پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر کرنے والا آخر کار سرخرو ہوتا ہے اور سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں انصاف اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی کے دکھ کا سبب نہ بن سکیں۔